अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के दो कद आवर सियासतदानों यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान महाज़रा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और यूसुफ रज़ा गिलानी को जहां अहम कानून साजी के मौके पर पार्लियामान में शिरकत ना करने की वजह से उनकी अपनी जमात के कुछ लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी उन पर बिलवास्ता तनकीद की गई। लेकिन बात आज बहुत आगे निकल गई जब शाह महमूद कुरैशी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बिका हुआ अपोजिशन लीडर कह दिया, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके इस बयान को पार्लियामान की तौहीन करार दे चुके हैं। लेकिन ये दो मखदूमों के दरमियान जो सियासी रंजिश है, जो सियासी रकाबत है, इसकी कहानी है क्या, ये कब से चल रही है और अब ये तूल क्यों पकड़ रही है, ये आज के प्रोग्राम में मुफस्सल आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बहावलपुर गए, सेहत कार्ड का इजरा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो लंदन भागे हुए मुजरिम के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो फिर इसमें क्या बुराई है कि जेलें खोल दी जाएं बाकी लोगों के लिए भी जो इसमें कैद हैं। अहम बात यह है कि उन्हीं की काबीना के वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं अपने घर पे मौजूद रहे, इस तकरीब में उन्होंने शिरकत नहीं की। क्यों शिरकत नहीं की ये भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी के ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं कि कौमी हुकूमत पे इत्तफ़ाक़ हो गया है। कौन होगा वज़ीर आज़म इसका नाम अभी नहीं बता सकते, लेकिन फार्मूला तय हो गया है और अब तब्दीली ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं, ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं। ये सदाकत है, टंग ट्विस्टर है, या तवज्जो डाइवर्ट करने का कोई सिलसिला है, या हकीकत है इरशाद साहब? देखें, बात यह है कि कौमी हुकूमतें दुनिया में बनती हैं और मुश्किल वक्त में बन भी जाया करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का मामला ये है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त किस्म की महाज़ाराई है और अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के दरमियान भी कोई हालात या ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। असम्बली के अंदर तो वो बाज़ औक़ात इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन असम्बली के बाहर वो भी मिलजुल कर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो और फिर आइन में भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक इंटरम गवर्नमेंट बनती है, वो भी इलेक्शन कराने के लिए, और वो मुद्दत मुकर्रर है, 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए ये बात तो किसी भी किस्म की जा सकती है, कोई भी फार्मूला दिया जा सकता है, लेकिन वो करीने क़यास भी होना चाहिए, आइन के मुताबिक भी होना चाहिए, और मुल्क की जो फ़ज़ा है सियासी वो भी उसके लिए साजगार होनी चाहिए। सिर्फ कह देने से तो कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त असल में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हुकूमत अपोजिशन के दरमियान महाज़ारे की जो कैफियत है वो इंतहा को पहुँची हुई है। 3 साल में दर्जा हरारत 3.5 साल में जो है ख़ासा बुलंद रहा, लेकिन अब वो मज़ीद बढ़ गया है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हुकूमत शिकार है खौफ का, या इमरान खान साहब शिकार हैं खौफ का, या कुछ लोगों का ख्याल है कि अपोजिशन का दबाव बढ़ गया है, नैरेटिव अपोजिशन का लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से ये मामला है। तो ऐसी सूरत में बहरहाल होती है, फिर इस तरह की बातें चलती भी हैं, लेकिन करीने की तरफ से ये बयान आना ये नहीं। देखें, उन्होंने ये बात अभी तक पब्लिकली नहीं की, किसी एक मुलाकात में की है, ज़राए से ख़बरें आई हैं। जब तक पब्लिकली कोई लीडर ये बात ना करे तो इसलिए वसूख से नहीं कहा जा सकता कि क्या बात हुई, किस तनाजुर में है और कौन ये कौमी हुकूमत बनाएगा। मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बिलावल साहब के साथ, या ज़रदारी साहब के साथ, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, या शहबाज शरीफ साहब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ बैठ जाएंगे और कोई कौमी हुकूमत का ये लोग उनके साथ बैठना पसंद करेंगे। ये अजीब सूरत है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब चूँकि हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं 2 बातें। नंबर 1 तो ये है कि ये जो इस वक्त एक बात आपकी तरफ से, यानी आपके साथियों की तरफ से, राना तनवीर साहब की तरफ से और लोगों की तरफ से कही जा रही है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। वाकई ये मौजूदा हुकूमत रुखसत हो रही है आपकी तहरीक के नतीजे में, या अंदरूनी जो जोड़ तोड़ होता है उसके नतीजे में? एक बात। दूसरा ये है कि कोई इंटरम गवर्नमेंट, कोई कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट, या इस तरह का कोई फार्मूला सियासी जमातों के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ज़ेर बहस है अब्बासी साहब? देखिए, मैं गुजारिश ये करूँगा कि हुकूमत तो दबाव में है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी
یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس حکومت کا ساتھ دیا مزید تو کل ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا، اور حکومت کے اپنے بھی بہت سے MNAs ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم PTI کے ٹکٹ پر آئندہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہماری سیاست نہیں رہے گی۔ تو یہ جو حکومت آج بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے، جب یہ بیساکھیاں ہٹیں گی تو آپ یقین کریں 24 گھنٹے بھی حکومت نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے، جو بلاول بھٹو صاحب جو چیئر پرسن ہیں پیپلز پارٹی کے، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی یہ نیشنل گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ، ان چیزوں کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ ان چیزوں کا کوئی اس وقت مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ یہ کچھ ملک کو دے سکتی ہیں۔ آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن ہو۔ یہ ایک چیز ہے جو آج ملک کے حالات کو بہتر کر سکتی ہے۔ جب الیکشن ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو حکومت بنانی ہے، اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ لازماً ایک قسم کی قومی حکومت ہی بنتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ شاید آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کے بعد عوام سے مینڈیٹ آپ حاصل کرنے کے بعد ایک بڑی ایک قومی حکومت کی صورت میں آپ کو شاید ایک عمل کرنا پڑے، تاکہ جو ملک کے حالات آج ہیں یہ سنبھالنا آسان کام نہیں ہوگا کسی بھی جماعت کے لیے۔ تو شاید وہ اس وقت یہ محسوس کیا جائے کہ ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے، ایک وائڈ بیس سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب باتیں الیکشن کے بعد کی ہیں۔ لیکن بھائی صاحب الیکشن کیسے ہوں؟ آپ نہ عدم اعتماد لا رہے ہیں نہ لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہی کوئی ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے وہ بیساکھیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور ممبر بھی آپ کو یقین دہانیاں کرانے والے ووٹ دیتے ہیں، اور غیر آئینی بھی طریقہ آپ نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو رخصت کرے، تو پھر ظاہر بات ہے الیکشن تو نہیں ہو سکتے۔ کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ جلد الیکشن ہو جائے؟ دیکھیں، الیکشن نہیں، فارمولہ اور کوئی نہیں ہوتا، ہم کسی فارمولے کے حق میں نہیں ہیں۔ الیکشن ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکومت یا اپنی اکثریت کھو بیٹھے یا عدم اعتماد ہو جائے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی جو ہوگا وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ بیساکھی نہیں ہٹیں گی تو پھر آپ 1.5 سال، یہ 1.25 سال آپ کو اور بھگتنا پڑے گا اسی حکومت کو، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک لمحہ بھی آج ملک کے مفاد میں ہے۔ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو حکومت عوام کا مینڈیٹ کھو بیٹھے، جس کے پاس پہلے بھی مینڈیٹ نہیں تھا، اور آج تو آپ باہر نکلیں آپ کو کوئی شخص بھی اس حکومت کے حق میں نہیں ملے گا۔ تو جب ایسے حالات ہو جائیں تو حکومتیں خود ہی راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور عوام کے پاس جاتی ہیں۔ تو آج ضرورت بھی اسی بات کی ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جیسے ہی آپ بیساکھیاں ہٹتی ہوئی دیکھیں گے، آپ اس ملک میں ایک دم کب ہٹیں گی عباسی صاحب؟ آپ بیساکھیاں کب ہٹیں گی؟ آپ کے ساتھی رانا تنویر صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ اگلے 1-1.5 مہینے میں یہ حکومت نہیں ہوگی، نہیں رہے گی، تو ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہیں کہ خان صاحب خود استعفیٰ دے دیں یا ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جائے؟ نہیں، میں کسی خاص تاریخ کی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ملک کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ تو بیساکھیاں بھی میرا نہیں خیال کہ اب ملک برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملے خود ہی اپنا ایک حل نکالیں گے، اور وہ حل صرف شفاف الیکشن میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عباس صاحب، یہ حال ہی میں جو اسٹیٹ بینک کا بل منظور گورنمنٹ نے کرایا، اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، آپ کے کچھ ساتھیوں نے بھی کی، ان کی پارٹی کے 1-2 لوگوں نے بھی کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب تو روزانہ کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے خوب کھل کر بات کی، بتاؤ مال تک قرار دے دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب جان بوجھ کر نہیں آئے؟ اور باقی جو ارکان ہیں، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے تو صرف 2 ارکان تھے، ایک بیمار تھے اور ایک گیلانی صاحب، آپ کے زیادہ ارکان نہیں آئے، تو کیا یہ کسی ملی بھگت کا نتیجہ تھا گیلانی صاحب جو تشریف نہیں لائے ووٹ دینے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ شاہ محمود صاحب کا اور گیلانی صاحب کا مسئلہ یہ مقامی سیاست ہے جو 85 سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی سیاست کھیلتے رہیں گے، مخدوموں کی سیاست ہے، ہم بیچ میں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے۔
لیکن جہاں تک گیلانی صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے جو اس دن وہ نہیں آئے، کیونکہ اس ہفتے میں متوقع تھا کہ بل آئے گا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گیلانی صاحب کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ بل ڈیبیٹ کے بغیر پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور بغیر اس کے پاس کیا جائے گا۔ ایک متنازع بل ہے، یہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور وہ ایک ڈیبیٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ جب سینٹ میں بل آتا ہے وہ کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے، کمیٹی 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ بھیجتی ہے واپس سینٹ کو، اور پھر سینٹ اس پر بحث کرتی ہے، اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی 3 ہفتے تک کا یہ پروسیس ہو سکتا ہے، اور یقیناً کمیٹی کو بل ریفر کیے بغیر بل کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن عباسی صاحب، یہ تو حکومت کی ایک حکومت کی ناکامی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے اس بل کو بغیر بحث کے سینٹ کے اندر بلڈوز کیا۔ ٹھیک ہے، موقع دیکھ کر انہوں نے پیش کر دیا، شامل ہوئے، رات 11 بجے ایجنڈا دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ نون 11 لیگ بجے کے ساتھ ایجنڈا پہلے آیا بھی ہاتھ ہوا اور آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے، تو کیا نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یا ان کی کسی قداور سیاسی شخصیت نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ تو جو ہے وہ ملک کے ساتھ ہو گیا ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو گیا ہے کہ بغیر بحث ہوئے ایک قانون بن گیا ہے، اور وہ قانون ایسا ہے جو اس ملک پر مزید مشکلات ڈالے گا۔ اس ملک کی حکومت، جو بھی حکومت ہوئی، تو مزید مشکلات آئیں گی، حکومت نہیں چل پائے گی۔ تو ہاتھ تو ملک کے ساتھ ہو گیا ہے، ہاتھ تو اس حکومت نے کیا ہے عوام کے ساتھ، اس میں ایک دوسرے پر ہاتھ کی کیا بات ہے بھائی؟ ایک بل کو آپ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے، اس پر بحث بھی نہیں کر سکتے۔ اصل جرم تو یہ ہے، اگر 3 ممبران ایسے تھے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، 3 ممبران ایسے تھے جو میری نظر میں جن کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ ایک گیلانی صاحب تھے، ایک ہمارے مشاہد صاحب تھے، اور ایک JUI سے سینیٹر طلعت صاحب تھے۔ یہ 11 بجے کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ایفرٹ کرتے، اور یہ تینوں سینئر لوگ ہیں، ان کو سینٹ میں اس دن موجود ہونا چاہیے تھا۔ جی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں برابر کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی جانیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن کو پے در پے سبکیاں ہوئی ہیں پچھلے 3 سالوں میں، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے اعلانات کہ ہم اپنے لوگوں کا احتساب بھی کریں گے، ان کو جانچیں گے بھی کہ کون ہمارے ساتھ بغاوت کر جاتا ہے یا غداری کر جاتا ہے، لیکن آج تک کچھ کیوں نہیں ہو سکا؟ بریک کے بعد یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عباسی صاحب، پچھلے 3 سالوں میں سینٹ میں اپوزیشن کے ساتھ پے در پے اپوزیشن کو سبکی ہوئی ہے، اور یہ دغا جو ہے وہ اپوزیشن کو اپنی صفوں سے ہی ہوا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے جو پہلی مرتبہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ ریزن کیا ہے کہ جو دغا باز ہیں اپوزیشن میں، سینٹ میں، ان کو آپ بے نقاب کیوں نہیں کر پائے اب تک؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف، جہاں 64 ممبران نے کھڑے ہو کر موشن کی حمایت کی اور ووٹ 50 سے کم نکلے تھے، وہ 14 لوگ آپ ضمیر فروش سمجھیں۔ اچھا، اب مسئلہ جن نے اپنا ضمیر بھی بیچا، اپنا ایمان بھی بیچا، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر حلف بھی لیا گیا تھا ووٹ سے پہلے۔ تو بہرحال بہت بڑی تعداد ہے، 1-2 لوگ تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں 14 ممبران غائب ہو جائیں تو اس کو ایک قومی ثانیہ ہی میں کہوں گا۔ تو یہ سیکرٹ ووٹ ہے۔ اب ہم اپنی صفوں میں کیسے کسی پر الزام لگائیں کہ تم نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہ یقیناً ہم یہ کہا گیا اس وقت کہ ہم اس کی تفتیش کریں گے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس پر خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کچھ اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی، شاید اس کی کچھ سفارشات بھی آئی تھیں، لیکن میں آج بھی اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ جب ایک ووٹ سیکرٹ ہو تو آپ
پوری تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا، تو وہاں انصاف ہو نہیں سکتا اس معاملے پر. یہ جو لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں وہی جانتے ہیں اور وہی اس کو بھگتیں گے. تو بہرحال یہ ایک کمی رہی ہے جس کی، اور یہ بنیادی طور پر جب ہم نے لیڈرز اپوزیشن چنا اس دفعہ، وہ تو پچھلی سینٹ تھی جو پچھلی دور کی تھی، اب تو نئے لوگ آئے ہیں. تو یہ خرابی وہاں سے شروع ہوئی جب پیپلز پارٹی نے حکومتی بینچز سے ممبران لے کر اپنے آپ کو لیڈرز اپوزیشن بنا دیا. اب وہ ممبران جو ہیں ان میں سے 4 افراد تو کھلم کھلا آپ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپوزیشن میں تو نہ ہوئے. تو آج یہ ضرورت ہے کہ کم از کم اس بات کو پہچانا جائے، قبول کیا جائے کہ یہ غلطیاں اپوزیشن کے اندر سے ہی ہوئی ہیں. اپوزیشن اپنی ڈیبیٹس میں حصہ لیتی رہی ہے، کچھ بلز کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا بھی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کا جو کردار رہا ہے سینٹ چلانے میں، جو ان کا ایک کھلم کھلا حکومت کی سپورٹ ان کو رہی ہے، جنہوں نے نہ سینٹ کے اصولوں کی پرواہ کی، نہ روایات کی پرواہ کی، اور کھلم کھلا ہر قانون اور ہر رول کو توڑا، تو وہیں سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. اور یہ ایک حکومت کی ناکامی ہوتی ہے جب وہ اسمبلی کے اندر بلز کو ڈیبیٹ نہ کرے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرا کر بل پاس کر لے. عباس صاحب، لیکن جو 4 ارکان کھل کر حکومت کی حمایت کرتے ہیں، اب بھی کی، بلکہ ایک صاحب نے تو تقریر بھی کی اور کہا کہ جی میں کیسے، آپ لوگوں کو تو EFF کا مطلب نہیں آتا تو میں کیسے آپ کو کہنے پر ووٹ دے دوں. یہ اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کھلم کھلا حمایت کر رہے ہیں حکومت کی. نہیں، کارروائی کر نہیں سکتے، وہ تو حکومتی جماعت کے لوگ ہیں، وہ تو باپ پارٹی کے لوگ ہیں، ان پہ آپ کیا کارروائی کریں گے؟ اپنی صفوں کچھ انہیں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں جی، وہ الائنڈ ہیں، انہیں اب دوسری جماعت کے ساتھ ہیں. اچھا، ایک شخص ایسے بھی ہیں جو ہمارے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں لیکن وہ الائنڈ ہیں باپ پارٹی کے ساتھ. تو جب آپ گورنمنٹ بینچز سے ممبران اٹھا کر عددی برتری پوری کریں گے لیڈرز اپوزیشن بننے کے لیے، تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، پھر آپ کو یہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا عباس جس صاحب، چیز کی بنیاد غلط ہو وہاں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. عباس صاحب، اطلاع یہ گشت کر رہی ہے کہ وزیر اعظم نے ٹاسک دیا ہے نئے جو مشیر احتساب ہیں جناب مصدق عباسی صاحب کہ جی 23 مارچ سے پہلے کچھ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے وغیرہ گرفتار ہو جائیں. تو کیا یہ اسی خوف کے پیش نظر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو جب جائیں گے پیشی کے لیے نیب یا FIA میں آپ کے ساتھ لوگ جائیں گے، جلوس لے کر جائیں گے، اور دوسرا عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے؟ دیکھیے، لوگ جاتے ہیں، جب بھی سیاسی لیڈر کہیں جاتا ہے لوگ جاتے ہیں. میں ہر ہفتے میں 2 دفعہ نیب کی عدالت میں جاتا ہوں، ہر ایک کو منع بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہاں 30 40 50 لوگ آ جاتے ہیں منع کرنے کے باوجود. میں نے کہا یہ عدالتی معاملہ ہے، لوگ ایک آپ سے لگن رکھتے ہیں، جماعت سے لگن رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے محاورتاً تقریر میں کہا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے. جہاں تک کسی کو پکڑنے کی بات ہے، ہمارا اوپن چیلنج ہے، آج کا نہیں ہے، پچھلے 3.5 سال سے ہے. حکومت عمران خان کے پاس ہے، عمران خان، اس کے مشیر، اس کے وزیر، یہ صرف درخواست گزار بن سکتے ہیں، یہ کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ قانون کو اجازت دیتا ہے. احتساب کے 2 ادارے ہیں وفاق میں، ایک نیب ہے، ایک FIA ہے. آپ کے پاس حکومت ہے، اپنے وزیروں کو کہیں کہ درخواست گزار بن جائیں. جس وزارت میں کرپشن ہوئی ہے PMLN کے دور میں، آپ درخواست گزار بن جائیں. نیب اور جو FIA ہے اس کو درخواست بھیجیں کہ جناب میری وزارت میں یہ ظلم ہوا ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے، ہم اس کے جواب دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد TV کیمرے لگائیں اور عوام کو دکھائیں کہ کیا تفتیش نیب کرتی ہے، کیا تفتیش FIA کرتی ہے، اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، عوام کو دکھائیں. فواد چوئی صاحب بھی عباس صاحب کہتے ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ لائیو ہونا چاہیے، لائیو براڈ کاسٹ ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کا. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو 3.5 سال گزارے بطور مشیر، تو آخر میں ان کی کارکردگی کوئی تسلی بخش نہیں تھی، ان کو ہٹا دیا گیا. اب بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں، آپ کے پڑوس سے بھی ہیں اور ان کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو ملزم سے مجرم بنا سکیں گے؟ پہلے کوئی شہزاد اکبر صاحب کی اپنی اہلیت کا سوال تھا. کس قانون کے تحت شہزاد اکبر صاحب بریگیڈیئر صاحب کس قانون کے تحت کسی کو ملزم سے مجرم بنا سکتے ہیں؟ مجھے وہ قانون بتا دیں. یہ ایک ان لیگل اپوائنٹمنٹ ہے.
اچھا آپ مشیر اکاؤنٹیبلٹی رکھ نہیں سکتے کیونکہ وفاقی حکومت اکاؤنٹیبلٹی کر نہیں سکتی. اچھا وہ اکاؤنٹیبلٹی ایک آزاد ادارے ہیں, قانون کے تحت بنے ہوئے ہیں, نیب اور ایف آئی اے. آپ ان کو صرف درخواست بھیج سکتے ہیں. اب یہ ہماری درخواست ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اس ادارے میں, اس پر آپ تفتیش کریں اور اس کے خلاف کارروائی کریں. بھائی صاحب چیلنج کیوں نہیں کرتے کرنا اس اپوائنٹمنٹ کو؟ چیلنج کیوں نہیں یہ ان کرتے؟ اداروں کا کام ہے اور جو فیصلے کرنا عدالتوں کا کام ہے. یہاں پر وفاقی حکومت عمران خان کے مشیر کہاں پر آتے ہیں یہ ذرا مجھے سمجھا دیں. عباس صاحب ایک مشیر یعنی وزیر کے برابر ایک مشیر بنایا جاتا ہے, اپوزیشن اس کو چیلنج ہی نہیں کرتی کہ ایک غیر قانونی عہدہ تخلیق کیا گیا ہے اور وہ غیر قانونی طور پر 3.5 سال تک پہلے کام کرتے رہے, اب نئے اپائنٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں یہاں تو اتنی بڑی تعداد ہے مشیروں اور وزیروں کی, 5 مشیر تو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے. جی ان کو کیا اختیارات دیتے ہیں وہ حکومت دیتی ہے کہ کس چیز کے یہ مشیر ہوں گے. باقی تو سارے آپ کرائے کے بندے رکھتے ہیں کہ آج تم آ جاؤ, تم فلانے کو گالی دے دینا, تم فلانے کے خلاف بات کر دینا. یہ کو 18 لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. جو ان کو اختیارات دینا یہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ کون سا محکمہ ان کے حوالے کیا جائے گا. وفاقی حکومت میں کوئی محکمہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے. اچھا اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی میں مشیر مقرر کر رہے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے. تو اس کو چیلنج کریں نا بھائی صاحب. یہ بات سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے ججمنٹس میں کہ جو وہ پہلے تھے کیا اس کا نام تھا, شہزاد اکبر, جی وہ غلط تھے. ان کی غیر آئینی مینڈیٹ تھا ان کے پاس. اچھا وہ کہہ چکے ہیں. ابھی تک حکومت کی بات سمجھ نہیں آئی, تو ہمیں امید ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس بات کا نوٹس لے گا کہ غیر قانونی اپوائنٹمنٹس اس حکومت کے اندر موجود ہیں. عباس صاحب یہ صدارتی نظام کی بحث بھی چل پڑی ہے, بلکہ اب تو ریگولر میڈیا پر بھی باتیں ہو رہی ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے اس کی حمایت کی ہے. جب پارلیمانی نظام واقعی نہیں چل رہا, معیشت کا, سیاست کا عدم استحکام بڑھ رہا ہے, تو کیا صدارتی نظام پر سوچنا نہیں چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ صدارتی نظام, یہ گورنر صاحب نے آئین پڑھا ہوا ہے پاکستان کا, اس کے اندر صدارتی یہ تو ان سے نظام پوچھنا پڑے گا. یہ تو وہی بتا میں سکتے تو ہیں. آئین کی بات کروں گا نا. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں. یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے آئین نہیں پڑھا ہوا. جی یہ بڑی مشکل سے 73 میں ایک آئین بنا تھا متفقہ طور پر, اور یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام میں مداخلت ختم ہو جائے, الیکشن کی چوری ختم ہو جائے, غیر آئینی مداخلت جو حکومت کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے, یہ حکومت توڑنا, جوڑنا, بیساکھیاں, یہ معاملات ختم ہو جائیں. یہ نظام چلے گا. پاکستان, آپ یقین کریں, پاکستان ٹوٹا ایک صدارتی نظام کے تحت تھا. بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کی بنیادی وجہ اس ملک کا صدارتی نظام تھا, جہاں جو بنگال کے لوگ تھے, ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے, ان کو نمائندگی کا حق حاصل نہیں, ان کو نمائندگی کا حق نہیں دیا گیا. تو آپ پاکستان جو ہے اس کے جو حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, جو جغرافیائی حالات ہیں, جو اس کے اندر قومیں ہیں, ذرا ان کو ایگزامن کر لیں. کیا صدارتی نظام یہاں چل سکتا ہے؟ یہاں چلا ہے صدارتی نظام. ضیاء الحق, ایوب خان کا نظام صدارتی تھا. یہاں پر یحییٰ خان کا نظام صدارتی تھا. یہاں پر بھٹو صاحب بھی 2 سال صدارتی نظام کے تحت رہے ہیں. یہاں پر 8 سال ضیاء الحق نے صدارتی نظام میں گزارے ہیں. یہاں پر مشرف صاحب نے 9 سال بنیادی طور پر صدارتی نظام ہی تھا. آج بھی ہائیبریڈ حکومت ہے. کیا یہ ملک کو مسائل حل کر سکیں؟ آپ آج اس ملک کو ایک شفاف الیکشن دے دیں, عوام کی رائے کا احترام کریں, ووٹ کو عزت دیں, پاکستان ترقی کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا. اب بھائی صاحب, جنرل ضیاء الحق, یحییٰ خان اور پرویز مشرف تو خیر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور فوجی حکمران تھے. ایوب خان کا 62 سے 69 تک کا جو صدارتی نظام تھا, اس دور میں تعلیم میں ترقی ہوئی, صنعت میں ترقی ہوئی, پاکستان مستحکم تھا. تو یہ تو مانے نا کہ صدارتی نظام میں پاکستان مضبوط اور مستحکم اور کسی حد تک خوشحال بھی ہوا. جی, ہم نے یہ تو نہیں دیکھا نا کہ اگر اس وقت صدارتی نظام نہ ہوتا, ایک نمائندہ نظام ہوتا پاکستان کے عوام, تو شاید پاکستان بہت زیادہ ترقی کرتا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی تاریخ میں واحد ملک پاکستان ہے جس کی اکثریت اس کو چھوڑ کر چلی گئی. یہ صدارتی نظام کے تحفے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب بھائی صاحب لاسٹ کویسچن, پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن
ایک ایسے شخص سے متعلق درخواست لے کر سپریم کورٹ چلی گئی جو مجرم ہے، لندن بھاگا ہوا ہے، اس میں پھر کیا برائی کے دیگر جو لوگ جیلوں میں قید ہیں ان کے لیے جیلیں کھول دی جائیں؟ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اقدام کے پیچھے مسلم لیگ نون تھی؟ ہم نے کسی کو نہیں کہا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کام ہے کہ جہاں پر بھی وہ ملک کے اندر ناانصافی دیکھیں اس کے خلاف کھڑے ہوں. یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تاحیات کسی کو سیاست سے باہر نکال سکے. اور کس بات پر کہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ویزا لینے کے لیے جو ڈائریکٹرشپ حاصل کی تھی اس کی فیس آپ نے نہیں لی. اس بنیاد پر صادق اور امین کے لقب کے آپ سے لے لیا گیا. یہ ایسے فیصلے ہیں جو کسی عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، جن کو تاریخ قبول نہیں کرتی، پاکستان کے عوام قبول نہیں کرتے، اور اس کے اوپر آپ تاحیات کسی کو سیاست سے علیحدہ کرتے ہیں. یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے. وقت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے 2 مخدوموں کی محاذرائی کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، نامی گرامی شخصیت ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب، سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے قرارداد پیش کی صدارتی نظام کی جو بحث چل رہی ہے اس کو لے کر. جو اس وقت قائد ایوان ہیں سینٹ میں حکومت کی جانب سے شہزاد وسیم صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں ہیں اس کے پیچھے، لیکن اتنی بھی یہ امپورٹنٹ نہیں تھی یہ بحث کہ اس پہ آپ قرارداد لے آتے. بہرحال وہ منظور ہو گئی. یہ کون لوگ ہیں جب حکومت بھی نہیں اس نظام کو، اس بحث کو جلا بخش رہی، تو پھر کون ہے جو یہ بحث ہر جگہ ہی پھیلا دی جس نے؟ فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان میں 7 سال تجربہ ہوا صدارتی نظام کا. باقی تو ایسے کہنے والی بات ہے نا کہ جی یحییٰ خان کا نظام صدارتی تھا، ضیاء الحق کا صدارتی تھا، پرویز مشرف کا بھی. میں عباس صاحب سے یہی کہہ رہا تھا. اس 7 سال کے عرصے میں پاکستان میں 2-3 چیزیں ہوئیں. اس دور میں ڈیم بنے، اسی دور میں انسٹیٹیوشن بنے. یہ علمی، تعلیمی، آپ کو ادبی قسم کے جو انسٹیٹیوشن پاکستان میں نظر آتے ہیں یہ اسی دور کی یادگار ہیں. معاشی ترقی ہوئی اور تعلیم کا فروغ ہوا. اس کے بعد مسلسل 1973 سے تو یہاں پارلیمانی نظام ہے، جتنا عرصہ بھی سول حکومت رہی ہے پارلیمانی نظام رہا ہے. لوگ جب بھی دیکھتے ہیں عدم استحکام کو، سیاسی افراتفری کو، لوٹ مار کو، ارکان اسمبلی کے جو کھانچے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ شاید صدارتی نظام ہوتا تو یہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا. جی، ایک بے چینی ہے. اب اس کے پیچھے کون ہے مجھے نہیں معلوم، فیصل جاوید صاحب سے ہم پوچھیں گے. لیکن چونکہ ایک تجربہ کامیاب تجربہ یہاں ہوا ہے اور ایک ناکام تجربہ مسلسل ہو رہا ہے جو عوام کے نقطہ نظر سے، حالانکہ یہاں جو آئین بنا ہے 56 کا آئین جو بنا تھا عوام کے منتخب نمائندوں نے بنایا تھا وہ بھی پارلیمانی نظام پر تھا. 73 کا متفق آئین بھی پارلیمانی نظام پر ہے. 62 کا آئین جو تھا وہ ایوب خان نے مسلط کیا تھا. اس لیے لوگوں کو بار بار اس کے باوجود کہ آئین پارلیمانی ہے، سسٹم یہاں پارلیمانی ہے، مسلسل دلائل پارلیمانی نظام کے حق میں دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھا لکھی کلاس جو ہے ایک وہ کہتی ہے کہ صدارتی نظام کا تجربہ کرنا چاہیے. لیکن میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارا آئین بھی اس میں رکاوٹ ہے، ہماری جو فیڈریشن ہے اس کے جو ساخت ہے وہ بھی ہے. لیکن ابھی فیصل جاوید صاحب تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پر اس حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے، اور شاہ فرمان صاحب جو گورنر ہیں کے پی کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے حق میں ہوں. تو ہم فیصل جاوید صاحب سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ فیصل صاحب یہ جو بات چل رہی ہے، اور شاہ فرمان صاحب تو ظاہر بات ہے آپ کے ساتھی ہیں، عہدیدار ہیں ریاست کے، آئین کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی سوچ تو موجود ہے، اور اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، فیصل عباسی صاحب. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں، آپ نے مجھے موقع دیا. صدارتی نظام کی بحث جو ہے وہ پبلک میں ضرور ہو رہی تھی، اور ہم نے دیکھا
کہ سوشل میڈیا پر 2-3-4 دن لگاتار یہ ٹرینڈ بھی کرتا رہا جی اور ایک بڑی بحث ہوئی، اور میں پورا جب پڑھ رہا تھا تو میجورٹی جو ہے وہ صدارتی نظام کی فیور میں بات کر رہے تھے، اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے، لیکن یہ کسی پولیٹیکل سرکلز میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ یہ پاکستان کے نوجوان ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے تھے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی نہیں تھا، ہو سکتا ہے کئی پی ٹی آئی کے بھی لوگوں، لیکن آفیشیل پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں پہ بھی یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں اپنی ذاتی رائے اس میں ضرور رکھتا ہوں۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ صدارتی نظام پہ بحث ہونی، اس کو ایویلویٹ کرنا، یعنی کہ جمہوری صدارتی نظام کو ایویلویٹ کرنا، اسلامی صدارتی نظام کو دیکھنا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کا جائزہ لینا، 18ویں ترمیم کے بعد کیا مسئلے حل ہوئے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کی ہے، اور بحث ہونی چاہیے، اس پہ ایویلویٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں کہ پارلیمانی نظام نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا اس ملک کو پارلیمانی نظام راس آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس پہ ایک کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ گفتگو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن چھوئی موئی اپوزیشن ہے، وہ بلا وجہ ایک قرارداد جو ہے وہ لے آئے سینٹ کے اندر، اور صدارتی نظام کے خلاف ایک بلا وجہ لے آئے، تو اب تو گفتگو ہوگی اس پہ، اور گفتگو ہونی چاہیے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے، میں اپنی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے، پارٹی میں یہ گفتگو کسی سطح پر بھی نہیں ہوئی ہے کہ صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے یا نہیں۔ لیکن کیوں نہیں جانا چاہیے، سوال تو یہ ہے۔ آپ نے انالیسس دیا بھی تھوڑی دیر پہلے، ہم جب 7 سال، وہ جو 7 سال آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج تک کیا پاکستان کی تاریخ میں جمہوری صدارتی نظام آیا کہ نہیں، کہ کیا پبلک کو کبھی یہ موقع ملا کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے اپنے صدر کا انتخاب کریں، اور اگر ملا تو پھر اس میں ان سالوں میں پاکستان میں کیا ہوا وہ سامنے رکھ لیں۔ اور جب پبلک کو اس میں موقع ملا پارلیمانی نظام میں، تو جو لوگ آئے اسمبلیوں کے اندر، جو وزیر اعظم بنے، جو پھر وہ رکھ لیں اپنے سامنے 30-35 سال پورے اپنے سامنے، تو ہمیں اس پہ بحث تو ہم کر سکتے ہیں نا، ایویلویٹ تو کر سکتے ہیں۔ بالکل گفتگو ہونی چاہیے فیصل صاحب، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر صدارتی نظام جائے اور لوگ یہی رہیں، چہرے یہی رہیں، تو نظام پھر کیا کچھ ڈیلیور کر پائے گا؟ عالیت و صلاحیت لوگوں کی یہی رہے، کیا سسٹم جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرے گا؟ جی ہاں، اس پہ بحث ہونی چاہیے، یہ اچھا ایک پوائنٹ آپ کا ہے، اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا چہرے بدلیں گے یا وہی چہرے ہوں گے۔ دیکھیں، اس میں جو ایک سیدھی چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، مثال کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں، وہ ڈائریکٹ الیکشن میں جائیں گے صدر کے لیے، اور جو بھی صدر منتخب ہوگا وہ اپنی پھر ٹیم بنائے گا، اپنی کیبنٹ بنائے گا، تو بہت حد تک تو آپ چہروں کی تبدیلی لے ہی آئیں گے، اور پھر جب پبلک ڈائریکٹ ووٹ دے گی تو اس کا صحیح جمہوری جو ایک جمہوریت کا جو حسن ہے وہ دکھائی دے گا کہ پبلک اپنی مرضی سے ڈائریکٹ ووٹ دے رہی ہے۔ اس صورت میں تو نمبر گیم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کر کے پہنچتے ہیں وہ پھر آگے ایک لحاظ سے عوام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں وہ عوام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک فلو ہمیں ضرور اس میں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیٹیل میں گفتگو ہو سکتی ہے، پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ پارلیمانی جو نظام ہے اس کی بھی بہت سی چیزیں اچھی ہوں گی، صدارتی نظام ہے اس کی بہت سی چیزیں بری بھی ہوں گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال ایک بڑے لیول پہ میڈیا پہ، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس پہ ایک گریٹ ڈیبیٹ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے، ضرور ہونی۔ فیصل صاحب آپ نے ابتدا میں یہ صدارتی نظام پہ بات کرتے ہوئے 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا، تو کیا 18ویں ترمیم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی رد و بدل ہونا چاہیے، اس پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں فیڈریشن کے لیے؟ جی ہاں، میں نے بالکل یہ بات کی اور میں نے کہا کہ ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے 18ویں ترمیم کو۔ 18ویں ترمیم جب آئی اس وقت سے لے کے اب تک جو صوبائی خود مختاری جس کے اندر شامل تھی،
آپ کو دیکھنا ہوگا 18ویں ترمیم میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت ہی کمال کی چیزیں ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس طرح صوبائی خود مختاری کی حوالے سے بات کروں گا کہ کیا عوام کو اس کو فائدہ ہوا ہے, یہ ایویلیویٹ کرنا ضروری ہے. اگر عوام کو اس کا فائدہ ہوا ہے تو پھر ٹھیک بات ہے, اور اگر عوام کو فائدہ نہیں ہوا تو پھر 18ویں ترمیم کے اندر بھی ترمیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا, اس وقت ایک مسئلہ چل رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا. اس دن وہ غیر حاضر ہوئے اور آپ نے آرام سے بل منظور کرا لیا اسٹیٹ بینک والا, تو خود اپوزیشن کے ارکان ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ملی بھگت کا نتیجہ تھا. تو کیا رعایت آپ نے دی کہ گیلانی صاحب کو آپ نے غیر حاضر رکھ لیا اور آرام سے بل منظور کرا لیا؟ دیکھیے, گیلانی صاحب ہی نہیں, کئی اور لوگ بھی شرکت نہیں کر سکے تھے اپنی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. کسی کو کووڈ تھا, لیکن گیلانی صاحب کی شرکت نہ کرنا پھر ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا, کیونکہ وہ تندرست بھی تھے اور وہ آ بھی سکتے تھے. تو بہرحال اس کی تو وضاحت وہ خود ہی دے رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا کہ وہ نہیں آئے. ایک ملک کے لیے اچھی چیز ہو گئی ان کا نہ آنا, اور وہ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا کیونکہ ملک کے لیے بہت ضروری تھا. آگے ڈیڈ لائن بھی آ رہی ہے, بلکہ آ چکی ہے, اور اس کا پاس ہونا بہت ضروری تھا. اپوزیشن کو مکمل اعتماد میں 3-4 جگہ لیا گیا اس بل کے حوالے سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے پہلے نیشنل اسمبلی میں جب یہ پیش ہوا تو اس وقت بھی ان کے سامنے تھا. پھر شوکت ترین صاحب نے متعدد اس پہ پریس کانفرنسز کی, اور بلکہ آخری پریس کانفرنس میں تو انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ ہم بہت جلد سینٹ میں اس کو لے کے آ رہے ہیں اور پاس بھی کروا دیں گے. اور ایک ہی دن وہ بچتا تھا جمعے کا, 2 فروری سے پہلے اجلاس سینٹ کے اجلاس کا, تو وہ ان سب کی نالج میں تھا. جو گیلانی صاحب نہیں آئے ہیں, ہو سکتا ہے مجبوری سے نہ آئے ہوں, 100 مسئلے ہوتے ہیں انسان کے. جی اگر وہ نہیں آئے ہیں تو بہتر ہی ہوا, ہم تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فیصل صاحب ایک تضاد ہے. فیصل صاحب آپ نے شکریہ ادا کیا ان کا, شہزاد وسیم صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بکے ہوئے ہیں. اب یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں, شاہ صاحب نے تو ان کے جو سینٹ کے الیکشن تھے اس پہ بات کی کہ سینٹ کی الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل تھی, کیونکہ ان کے نمبرز پورے نہیں تھے, اور انہوں نے ظاہر ہے ووٹ خریدے, اور ان کے بیٹے کی ویڈیوز بھی آئی تھیں. لین دین کے معاملات, خرید و فروخت کے معاملات وہاں پہ ہوئے تھے. تو اس جگہ کی طرف غالباً شاہ محمود قریشی صاحب کا اشارہ تھا کہ جس طرح سے یہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اس طرف غالباً ان کا اشارہ تھا. لیکن بہرحال اگر وہ اجلاس میں نہیں آئے ہیں تو اچھا ہی کیا ہے, ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں. بلکہ سینٹ میں بھی ہم نے ان کو کہا, خراج تحسین پیش کیا ہم نے, کہ اچھی بات ہے. ایک خبر گشت کر رہی ہے کہ وزیر اعظم نے نئے مشیر احتساب مصدق عباسی صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ 23 مارچ سے پہلے کچھ اہم اپوزیشن لیڈر FIA اور نیب کے ذریعے گرفتار ہونے چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نیریٹو کو ایک تقویت ملے. دوسرا بھی شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشیر احتساب کا عہدہ ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, کیونکہ اس کا یہ احتساب کرنا نیب کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے, حکومت کا کام نہیں ہے. تو کیا واقعی ایسا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ایک مقصود چپڑاسی ان کا ملازم, جس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے, اور اس کے اکاؤنٹ سے 3 کروڑ 75 لاکھ روپیہ نکل آتا ہے. 3 کروڑ 75 لاکھ روپیہ, یعنی کہ 300 کروڑ 75 لاکھ, جی 4 ارب کے قریب, 4 ارب یعنی کہ 400 کروڑ روپیہ نکلتا ہے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے, اور اس کی تنخواہ ہے 25,000. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 1600 کروڑ روپیہ نکلتا ہے چند ملازمین کے اکاؤنٹ سے, جو کہ چھوٹی چھوٹی نوکری کر رہے تھے ان کی شوگر ملز میں یا ادھر ادھر. ان کی تنخواہ کسی کی 10,000 تھی, کسی کی 15, کسی کی میکسیمم 25,000 تنخواہ تھی.
لیکن 1600 کروڑ روپیہ ان کے جو ہے اکاؤنٹس میں سے نکل آتا ہے. یہ معاملات جو ہے یہ اس کی جو ایف آئی اے نے پوری تحقیقات کی ہیں. جو مشیر ہے وہ ظاہر ہے نہ عدالت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ آپ نے جو بات کی ہے نہ ہی وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہوتا ہے. کیسز تو وہیں چلتے ہیں لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر مشیر ہے وہ فالو اپ کرتا ہے, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. اور گورنمنٹ کا کام ہے اور ہمارے تو منشور کے اندر تھا کہ ہم آگے احتساب کریں گے اور احتساب پہ اوپر فیصلے آنا اور اس کو ان کیسز پرائم منسٹر صاحب نے بھی درخواست کی کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان چیزوں کو دیکھیں. ملک کا پیسہ ہے, انہوں نے اربوں روپے کی باہر جدادیں بنائی ہیں اور سب کے سامنے ہے کہ ان کا سورس آف انکم یہ نہیں دکھا سکے, نہیں بتا سکے اور ان کے اوپر یہ ملک کی جو دولت انہوں نے لوٹی ہے وہ پیسہ پاکستان لانا ہے اور جو چور ہے جس نے اس ملک کے ساتھ چوری کی ہے, اس ملک کو لوٹا ہے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. تو یہ پورا ایک جو پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کے اوپر اس کو دیکھنا, اس کے اوپر فالو اپ کرنا وہ مشیر کا کام ہوتا ہے. نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گرفتاریاں بڑے پیمانے پر بڑے لوگوں کی, بڑی مچھلیوں کی؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں یا میں کیسے نہیں دیکھ سکتا ہوں, مطلب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو احتساب کے جو ادارے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن جو ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ مقصود چپڑاسی ہے جس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ چلا جاتا ہے. 3 ارب 75 کروڑ روپیہ, اس کی تنخواہ 25,000 ہے. پریشانی تو ہمیں پریشانی مقصود چپڑاسی کی ہے. اچھا, آپ کے جو اتحادی ہیں اب وقتاً فوقتاً ہم دیکھ رہے ہیں کسی وقت کوئی ناراض ہوتا ہے. آج وزیر اعظم بہاولپور گئے تو آپ کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے حلقے کے عوام کو بھی منہ دکھانا ہے. یہی اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ارکان اسمبلی, آپ کے اتحادی اس مہنگائی سے تنگ آ کے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگلا الیکشن ہمیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا چاہیے, نہیں لڑنا چاہیے. تو ایسی کوئی بے چینی اپنی پارلیمانی پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں اور اتحادیوں میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بڑے اس پہ دعوے کیے اپوزیشن نے, کہا کہ 20 لوگ ہیں 25 لوگ ہیں رابطے میں ہیں اور یہ بل پاس ہم نہیں ہونے دیں گے. اسٹیٹ بینک کا بھی بل اور دوسرا بھی جو فائنانس سپلیمنٹری بل تھا, انہوں نے کہا کہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, 20-25 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بل بھی پاس ہوئے اور ہمارے اتحادی بھی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. کل کو کوئی اور موقع بھی اگر آتا ہے تب بھی آپ دیکھیں گے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. جہاں تک آپ نے تقریب کی بات کی, میری بالکل قطعاً یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو چیمہ صاحب کو بالکل وہاں پہ زبردست طریقے سے دعوت ان کو دینی چاہیے تھی اور ان کی شرکت ضروری تھی. اب چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں گے, لیکن جو اپوزیشن دعوے کرتی ہے ویسے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی اور اس کا ادراک بھی کیا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے تھی. چیمہ صاحب کو باضابطہ طور پہ دعوت دینی چاہیے تھی. ارشاد صاحب, میرا ایک سوال ہے, آپ نے بہاولپور کا ذکر کر دیا. 2 مخدوم بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور دونوں آنریبل ہیں, ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک سابق وزیر خارجہ اور موجودہ وزیر خارجہ ہیں. یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ رنجش پرانی ہے, یہ تازہ ہے, یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے دوبارہ سے اسمبلی میں آنے کے اہل ہونے کے بعد سے پھر اس نے جنم لیا؟ یہ رنجش بہت پرانی ہے, 85 سے چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. لیکن فیصل صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, تو ابھی تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی؟ کوئی کمیشن, نیشنل کمیشن بنائیں, کوئی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کریں, اس پر کیوں نہیں آگے بڑھ رہے آپ؟ نہیں, اس پہ بالکل کافی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو ایک خوشخبری ملے گی. اور وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خوشخبری ملے گی. میں زیادہ ڈیٹیلز آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے اتنی زیادہ تفصیلات خود معلوم نہیں ہے. لیکن موٹی بات یہ بتاؤں کہ ہاں, وہ موٹی بات یہ بتانے لگا ہوں کہ اس معاملے میں بڑی پیش رفت ہونے والی ہے. اور ہمارا پارٹی میں بھی یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جتنے زیادہ ہوں مینیجبل ہوتے ہیں, اور جنوبی پنجاب کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں آپ کو خوشخبری ملے گی. تو اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاوہ بھی کوئی نیا صوبہ بن سکتا ہے؟
बन सकते हैं, बनने चाहिए जी। और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज़्यादा हों और जहाँ जहाँ पे कंसेंसस करके आपको सूबे बनाने चाहिए। अब सिंगापुर की आबादी जो है वो लाहौर जितनी है और वहाँ पे 25 सूबे हैं, 25 यूनिट्स हैं सिर्फ लाहौर जितनी आबादी पे। तो हमारी आबादी आप देख लें पूरे मुल्क की, और उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जितने ज़्यादा हों उतना ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ। असम्बलियों में तो आपकी अक्सरियत यानी 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, तो कोई रेफरेंडम का आप रेफरेंडम कराने जा रहे हैं इस हवाले से? किस हवाले से? ये सूबों की नए सूबों की तश्कील के लिए, या वही तरीका आइन में जो नहीं, देखिए जो भी आइनी तरीका होगा, पहले तो ये है कि कंसेंसस जब हो तो फिर 2/3 मेजॉरिटी लेना मुश्किल तो नहीं होता। जब तमाम पार्टियों का कंसेंसस होगा तो फिर तो सभी इस पे वोट करेंगे, और वो अव्वलीन रास्ता है। नहीं, वो कंसेंसस कैसे होगा? गिलानी साहब कहते हैं आपने 2 सेक्रेटेरिएट हमें दे दिए हैं, हमने तो सेक्रेटेरिएट नहीं मांगे थे, हमने सूबे मांगे थे। तो वो कंसेंसस बिल्ड करना, और फिर अब जो इलेक्शन भी करीब आएंगे इस पे सियासी बहुत ज़्यादा मुहाज़राई भी होगी, और सूबे के नाम पे आपको वोट भी खासे मिले थे जनूबी पंजाब से। फैसल साहब, ब्रीफ कमेंट, टाइम कम है। जी हाँ, कंसेंसस पैदा करेंगे जी। कंसेंसस पैदा करना हुकूमत का काम है, और हुकूमत इस मामले में सबके साथ बात करेगी और कंसेंसस पैदा करेगी, क्योंकि ये जरीना मुतालबा है जनूबी पंजाब के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल जावेद खान साहब, आपके वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।